अस्सलाम वालेकुम ना मेरे दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आज ईरान ने जो बड़ा सरप्राइज सेकंड सरप्राइज जो अमेरिका को दिया है उस पर बात करेंगे। और ईरान की जंग को लेके इंटरनेशनल मीडिया या जो वार एक्सपर्ट्स हैं उसकी एनालिसिस क्या है, उसके इस बारे जंग के बारे में क्या वो सोच रखते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा ईरान की जो जो ब्रिज पे अटैक हुआ था अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से, उसके रिटेलिएट में ईरान ने कौन सा रिस्पांस दिया है। और ये जंग खत जो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने सुना है कि खिताब किया था ईरान अवाम से, उसका रिफ्लेक्ट कौन सा आया, उसके बाद जो है ना दुनिया की मार्केट में कौन सी चेंजिंग आई है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट को ना हम एनालाइज करेंगे। और ईरान की जो प्रीवियस वॉर है वियतनाम की, साउथ जो नॉर्थ कोरिया के साथ थी, ये जंग को भी हमने इसके पैरेलल रख कर देखना, तो उसमें इसमें क्या फर्क है। सबसे पहले ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हुई है जो द गार्डियन जो एक न्यूज़पेपर है, उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है आज के ईरान ने अगेन F-35 को शूट डाउन किया है। उसके ईरान ने उसको शूट डाउन को, अमेरिका के जो ये F-35 है ना, ये स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसको ये कहते हैं, ये जो अमेरिका का दावा है, ये रडार पे नजर ही नहीं आता। और दुश्मन अपने मुल्क में जब वो जाता है, इंटरसेप्ट करता है या पेनिट्रेट एयर डिफेंस सिस्टम करता है, तो उसको ना तो एयर डिफेंस उसको समझ पाता है ना नजर आता है। लेकिन ईरान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो अमेरिका की F-35 को जैम करके उसको लॉक करके फिर मिसाइल से हिट कर देते हैं। ईरान ने ये सेकंड तैयार की वीडियो भी शो की, रिलीज भी की और दिखाया कि ईरान ने दूसरी बार अमेरिकन F-35 स्टेल्थ फाइटर वो है जो अमेरिका के अलावा, अमेरिका का दावा है कि अमेरिका के अलावा किसी के पास नहीं है। इवन के Su-57 रशिया के पास है और JF-35 जो है ना वो इसके पास है, J-35 चाइना के पास है। लेकिन अमेरिका कहना वो स्टेल्थ फाइटर नहीं है। हमारा जो F-22 F-35 ये स्टेल्थ फाइटर है, इन किसी भी रडार पे नजर नहीं आते। जब रडार डिटेक्ट नहीं करेगा उसको शूट डाउन नहीं कर सकते। लेकिन ईरान ने दूसरी बार वीडियो जारी की है और गार्डियन ने वीडियो को बिल्कुल जो है ना उसको एग्री किया, तो वो बिल्कुल वीडियो ठीक है। ईरान ने F-35 को शूट डाउन किया, उसको अमेरिका भी थोड़ी देर बाद कह देगा तो उसकी क्रैश लैंडिंग होगी, लेकिन को बिल्कुल दुनिया की जो मार्केट है F-35 उसको उसने झटका दिया। इट मीन्स ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है जो अमेरिकी फाइटर जेट हैं, जो F-35 जो लेटेस्ट है, F-15 F-35 के नीचे जो ना बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए अमेरिका का सेकंड फाइटर जेट का हिट होना वो दुनिया के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गया कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी है उसका अल्टरनेटिव मार्केट में पड़ा है। इसके अलावा इसने हमला किया ईरान ने, फिर जब ईरान पे जो ब्रिज पे हमला किया अमेरिका ने कल, इसके रिटेलिएट ने उसमें दुबई में एक अमेरिकी वो कहते हैं हिडन एयरबेस थी, उसको रिटेलिएट करके तबाह किया। कुवैत के अंदर बहुत बड़े हमले हुए और कुवैत में अभी मैं सुना था यूके भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना वो कुवैत में तैनात करेगा, जैसे ईरान के ड्रोन और मिसाइल को रोका जाए। ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा जो ईरानी अवाम है उसका मुतालबा ये है, तो जो ऐसे हमारा ब्रिज जो मिडिल ईस्ट का सबसे हाइट वाला ब्रिज था वो ईरान में था, जिसको अमेरिका ने कल हिट किया 2 बार। ईरानी अवाम का जो मुतालबा है, तो आप जो बहरीन को सऊदी जो कनेक्ट ब्रिज करता है, जो मे भी 2-3 किलोमीटर लॉन्ग है ओवर सी, पर्शियन सी, उसको आप हिट करें। इसके जवाब में आप उसका ब्रिज, क्योंकि वहां पे अमेरिकी फोर्सेज जो है उसका सी तो हमने ब्लॉकेज कर दी है, उसको जो राशन या लॉजिस्टिक सपोर्ट आ रही है वो सऊदीया के थ्रू बाय रोड्स आ रही है, वो ब्रिज यूज हो रहा है। ये उसके लिए मेडिसिन, वेपन्स, एवरीथिंग जो बहरीन के अमेरिकी फौज को सप्लाई हो रहा है थ्रू द ब्रिज हो रहा है। ईरानी अवाम का मुतालबा है उस ब्रिज को ब्लॉक किया जाए, ब्लॉक कर दिया किया जाए, उसको उड़ा दिया जाए, उसको खत्म किया जाए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीर थी कल की, उसने दुनिया पूरी में बड़े गौर से सुना, उसके झटके आज पाकिस्तान को मिले। पाकिस्तान ने एकदम डीजल और पेट्रोल, आई थिंक डीजल 180 190 एंड पेट्रोल में भी 140 के राउंड ऊपर पड़ा, यानी वो 450 440 के ऊपर हो गई है और 520 के नजदीक कर दिए प्राइस। ये डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के बाद सब कुछ हुआ है दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप ने जब
عوام سے اسپیچ کرنی تھی، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی امریکن کی یا انٹرنیشنل جو اس کو فالوور کر رہے تھے، تو وہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کریں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ اتنی کمپلیکس کر دی، اتنی پیچیدگی کر دی، اور دنیا کی جو مارکیٹس ہے وہ کولیپس کر گئی. اس نے کہا کہ بھائی جنگ 2 سے 3 ویک جاری رہے گی، اس کے بعد ہم نکل جائیں گے. ایک وہ کہتے ہیں ایران میں ہمارے جو اسینشل، جو ضروری، جو ٹارگٹ تھے ملٹری، وہ ہم نے ریسیو کر لیا. اب ایران کے اندر جنگ کو جاری رکھنا یہ امریکہ کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی. جب آپ نے جنگ کے اندر سارے ٹارگٹ اچیو کر لیے، آپ گراؤنڈ میں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتے، تو جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیتے. اگر امریکہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کرتا تو تیل کی مارکیٹ نیچے گر جانی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ جنگ کی ابھی تک ختم نہیں کرے گا، لیکن ہم سوچ رہے جنگ 2-3 ویک کے بعد ختم کی جائے گی. لوگ بعد کا پتہ نہیں ختم ہوگی کہ نہیں. سیکنڈ، وہی جو مشرف کو دھمکی تھی امریکی جو ایڈمنسٹریشن تھی، آج پھر پینٹاگون نے وہی ایڈمنسٹریشن، وہی دھمکیاں والا، دوست دھمپے والا جو کام ہوتا ہے وہی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ود اس اٹس ویری گڈ فار یو، اگر ہمارے ساتھ چلیں گے تب اف یو گو اگینسٹ ود اس وی ول سینڈ یو اسٹون ایج، وی ول سینڈ ان اسٹون ایج، آپ کو پتھر کی دنیا زمانے میں پہنچا دیں گے، یا بیک ٹو دا سینٹر اسٹون ایج. ارے یہ جو چیز ہوتی ہے جی، میں آپ کو وی ول سینڈ بیک ٹو دا اسٹون ایج، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں نا، یہ حقیقت میں اس کا کوئی لنک نہیں ہے، عوام کو ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں. ایکچولی آپ کی جو جنگ میں آپ پوری طاقت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ جنگ کا کچھ بھی سینیریو چینج نہیں کر سکے. اور ایران کا جب آپ نے اسپیچ میں کہا کہ ایران کی میزائل انڈسٹری کو بالکل تباہ کر دیا، ایران کا جو میزائل رسپانس ہے بالکل ختم کر دیا، اسی ٹائم اسپیچ کے اندر ایران نے میزائل لانچ کر دیا. ابھی اس کی اسپیچ چل رہی تھی تو اسرائیل کے اندر اور گلف کنٹری کے اندر تھرتلی مچ گئی، بھائی ایرانی میزائل آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اسپیچ وہ ختم کر دی، اس کی طاقت ادھر اسی ٹائم جو میزائلوں کے دھڑ شروع ہوگی. اٹ مینس آپ کی جو پاور ہے نا لینگویج، وہ ڈراپ ہو گئی ہے. فرسٹریشن ہوتا ہے انسان، جب انسان ایک ہوتا ہے نا مضبوط انسان، وہ چھوٹی بات پہ نا شور نہیں مچاتا، وہ چھوٹی چیز اس کے اوپر سے گزر بھی جاتی نا وہ خاموشی سے پی جاتا ہے. جو ہلکا آدمی ہوتا ہے نا وہ شور بہت مچا لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ شور زیادہ مچا کے بابلہ پیدا کرنا. تو ڈونلڈ ٹرمپ ابھی چھوٹا آدمی بن گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں شور مچاتا ہے، لیکن رزلٹ اتنے ہوتے نہیں ہیں جتنے وہ دکھا رہا ہوتا ہے. اب امریکہ کو آپ یوں کہتے ہیں، جب میں نے کہا تھا ویتنام کی جنگ، جو پہلی جنگ جو امریکہ کی جو ورسٹ جنگ ہے نا، وہ ورسز ویتنام اور ورسز کوریا. آپ دیکھیں کوریا 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ساؤتھ کوریا ہے، اٹس اے پارٹ آف امریکن سپورٹ ہے. نارتھ ہے جو کم جون ہے، جو نیوکلیر ویپن بھی رکھتا ہے، وہ چائنا اور رشیا کا لائز ہے. پہلے کیا ہوا تھا، یہ امریکہ نے جب فوج انٹر کی تھی اس کے اندر کوریا، اس کو سارے کو ہم نے قبضہ کر لیں. پھر اس کے اندر ہے جو چائنیز سولجر ہیں، رشیا نہیں ہے ادھر ہے، چائنا نے اپنی فوج سے وہ چائنا کا یہ ایک اس کی ایک پرنسپل ہے، جس کنٹری کے ساتھ ہمارا بارڈر شیئر ہے اس کنٹری کے اندر امریکہ کی کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے. یہ اس کا ایک پرنسپل سیٹ ہے. جیسے ساؤتھ کوریا کو یا پوری کوریا تھی پہلے، اس کو امریکن ٹروپس انٹر ہوئے، اس کے ساتھ جو چائنا ہے اسے لاکھوں کی تعداد میں فوجی اس میں جو ہے سینڈ کر دی ہے. پھر آج کوریا 2 حصوں میں تقسیم ہے، کبھی بھی امریکہ اس کو کنکر نہیں کر پایا، امریکہ اس کو جو ہے نا وہ آپ کہتے فتح نہیں کر پائے. آج ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، جو چائنا کا بارڈر لگتا ہے اس کو نارتھ کوریا کہتے ہیں، وہاں پہ چائنا نے بالکل امریکہ کو اندر نہیں دیا. اسی طرح ویتنام ہے، ویتنام بھی ایسے ہی ہے، ایک ویتنام ساؤتھ ہے، ایک نارتھ ہے. ساؤتھ ویتنام جو چائنا سے بارڈر شیئر کرتا ہے، نارتھ بہت لمبا ہے، کوئی 2500 کلومیٹر لمبا ہوگا. تو امریکہ نے جو نارتھ اس کو قبضہ کر لیا تھا، آپ کا ساؤتھ کو تو قبضہ کر لیا تھا، جو نارتھ ویتنام تھا وہاں پہ چائنیز سولجر اور رشین سولجر کی انٹری ہو گئی لاکھوں کی تعداد میں. پھر یہ بہت لمبی جنگ لے جس میں 65,000 امریکی فوجی مر گئے. جس کنٹری کے ساتھ چائنا کا بارڈر شیئر کرتا ہے، چائنا کی ایک آپ کہتے ہیں ڈاکٹرائن ہے، تو وہاں پہ امریکی اگر حملہ کرے گا تو اس کو فل سپورٹ ہوگی اس کنٹری کو. اس کے اندر یہ ٹروپس چائنا نے 2 دفعہ موو کیے، ایک کوریا کی وار میں کیے تھے اور ویتنام کے. اگر امریکی فورس گراؤنڈ ایونشن ایران میں کرتی ہیں
تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا وہ گلف کنٹری کا ہوگا، کیونکہ ایرانی عوام جو یہ سوچتی ہے کہ جہاں سے امریکہ کے 100 میزائل آتے ہیں یہ 2 سعودیہ کی آ جائے تو پھر کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ اگر 100 میزائل اسرائیل کا تو امریکہ ڈیلی یا 200 ٹارگٹ کرے، یہ 3 میزائل اس میں سعودی جنگ میں شامل ہو کے اپنے لانچ کر دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کویسچن مارک ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اندر یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ چائنیز ڈرون بھی استعمال ہوئے انگیز ایران، یہ سعودیہ نے لیے ہیں، ایران چائنا سے لیے ہیں یا کسی اور کنٹری نے جو اس کو عرب کو امریکہ کو سپلائی کی، جو لانگ رینج ڈرون ہے۔ یہ جو جنگ کا سینیریو نا اب آپ یوں کہتے ہیں ٹوٹلی ایران کے حق میں، یہ جتنی لمبی جنگ ہوگی نا اتنا ایران مضبوط ہوگا۔ ایران جو کہتا ہے جنگ ختم کرنے کے وہ تیار ہے، وہ کہتا ہے ہمیں شرائط چاہیے کہ انٹرنیشنل گارنٹی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم امریکہ ہمارے اوپر، ابھی ہم تباہ ہو گئے اس کو پھر بلڈ اپ کریں گے 6 ماہ لگا کے، جو روڈ ٹوٹا ہے، جو برج ٹوٹا ہے، جو اسکول ہے اس کو ٹھیک کریں گے تھوڑا بہت، امریکہ پھر وار کر دے اور پھر جو ہم نے بنایا اس کو پھر ڈسٹروائے کر دے۔ انہوں نے ایک پرنسپل سیٹ کر دیا کہ جنگ جو ہے نا وہ تب ختم کریں گے جب یہ چائنا جو ہے نا وہ گرانٹر بنے کہ ہاں نیکسٹ ٹائم امریکہ آپ پہ حملہ نہیں ہوگا۔ اور F-35 طیاروں کا گرنے کا مطلب ہے ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو امریکہ کے F-35 کو بھی گرا سکتی ہے۔ اٹ مینس ایران امریکہ کی جو گراؤنڈ ایویشن ہے انگیز ایران وہ بالکل ناممکن ہوگی، امپاسبل، کیونکہ ایران وہ اپنے مسل دکھا رہا ہے جو دنیا مسل دیکھ کے بھی ڈر رہی ہے، اس کے ایسے مسل ایسے جو نا وہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے جو ڈپلومیسی کر رہا ہے ابھی پاکستان ایک نیوٹرل ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ڈاکٹرین ایران کے بارے میں یا پرنسپل جو سیٹ کیا تھا وہ جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ ایران جنگ ہو گئی تھی، عراق پرو عرب تھا، ایران پرشین تھا۔ اس کے درمیان جب جنگ کا آغاز ہوا تو اسی ٹائم جو ہے پاکستان پہ پریشر امریکہ نے ڈالا کہ آپ بلوچستان سے جو بلوچستانی جو بلوچ ہے ان کو مسلح کریں، یہ بھی ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کریں۔ اور پاکستان کا اٹ از ناٹ آور انٹرسٹ، یہ ہمارے اٹ از ناٹ آور نیشنل انٹرسٹ، یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ابھی دبئی بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جنگ میں تباہ کریں، اس کو اس جنگ میں لگائیں، ایران کے ساتھ اس کو تباہ کر پھر انڈیا سے حملہ کروا دیں اسرائیل سے، یعنی پاکستان کو ایلیمینیٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ادھر سے پاکستان کو ایران کے ساتھ لگا دیں جنگ میں، دبئی پھر انڈیا سے حملہ پاکستان پہ کروا دیں انگیج کر کے۔ پاکستان نے کہا بھائی ایران کے خلاف جو ہمارا جنگ ہوگی وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے ٹوٹلی خلاف ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ابھی مجھے پتا چلا ہے، ابھی نیوز چل رہی ہے کہ بھائی دبئی نے 17 اپریل کی ڈیڈ لائن دی ہے، تو ہمیں $2 ارب جو پاکستان میں ڈپوزٹ ہے وہ ہمیں واپس چاہیے۔ مطلب پاکستان وہ سپورٹ نہیں کر پا رہا ہے جو وہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں۔ پاکستان نے یہ پرنسپل ہے ہم اسلامی کنٹری کے خلاف جو ہے نا وہ اپنی فوج نہیں بھیجیں گے۔ آپ کی جنگ اسرائیل کے خلاف ہم بالکل طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ کی جنگ یمن کے ساتھ چل رہی ہے، آپ کی جنگ ایران کے ساتھ ہے، عراق کے ساتھ ہے، جارڈن کے ساتھ ہے، کویت کے ساتھ ہے، ہم نیوٹرل ہیں۔ ہم مسلمان 2 کنٹری کو لڑانے کے لیے میڈیٹر ہو سکتے ہیں، ان کی صلح تو کروا سکتے ہیں، لیکن جنگ کی ایک طرف نہیں ہو سکتے۔ یہ کوشچن ابھی $2 ارب آنے سے پاکستان سے مانگنے سے پاکستان نے آپ دیکھیں جو پرائس بہت شباز شریف صاحب نے بہت ہی زیادہ کر دی، اتنی تو پرائس اوپر نہیں کی تھی جتنا اس نے 200 اڑا دیا، 100 کی سمری کی تھی اور 200 جو اس نے ذرا راؤنڈ 1 ایڈ کر دیا، یہ بہت ہی زیادہ کیا، پہلے 100 کیا تھا، یعنی 300 اس میں کر دیا اور 240 اس میں کر دیا، بہت زیادہ ہی پرائس اوپر اٹھا دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی سعودی عرب جو ہے امریکہ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جنگ جو اخراجات ہے وہ سعودیہ اٹھائے، اٹ مینس یہ جنگ جو نا وہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم عربوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے لیے لڑ رہے ہیں۔ ابھی ہم بھی جنگ کا ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، اسرائیل کے جنگ امریکہ لڑ رہا ہے یا عربوں کے کہنے پہ اسرائیل اور امریکہ جنگ ایران سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ باؤنڈری جو ہے نا وہ ایران کی اور اسرائیل کی شیئر بارڈر نہیں کرتے، لیکن ایران کی جو آئیڈیالوجی ہے ریولیوشن کے بعد، یہ پہلے تو ایران ایک پھر اسرائیلی گورنمنٹ ہوا کرتی شہنشاہ کی، پھر ایران نے اپنی جو نا جب ریولیوشن آیا جو ایران کے نکلا اس کے بعد آئیڈیالوجی بالکل چینج کر دی۔ اب ایران میں جو گورنمنٹ اینٹی اسرائیل ہو گئی، کیونکہ ان کا ایمان کا حصہ تھا بیت المقدس جو نا ہمارا مقدس ترین جگہ ہے ایران اسرائیل کے اندر، وہ مسلمانوں کا اولین حق ہے، اس طرح انہوں نے عربوں کی سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ایران نے۔
اس کے بعد اس نے ملیشیا جو حزب اللہ اس کو پیدا کیا، پھر عراق کے اندر بھی ابھی پیدا، پھر اس کے یمن کے اندر جو شیعہ جہاں پہ میجورٹی ہے ان کو انہوں نے مسلح کیا۔ ابھی ایران جو ہے نا وہ ایٹمی سے زیادہ پاور، وہ ان کو اپنی جو پراکسیز رکھی ہیں ان کا اس کو اتنا ایج مل رہا ہے، جو ریڈ سی ہے وہاں پہ بھی وہ آئل کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے یا آئل کی جو فلو ہو رہا ہے وہ بند کر سکتا ہے ریڈ سی سے، اور باب المندب جو ہے اس کو بھی بلاک کر سکتا ہے، اسٹیٹ آف ہارمز کو بند کر سکتا ہے، میڈیٹیرین سی کے اندر حزب اللہ بیٹھے وہاں پہ بھی اسرائیل پہ حملے کر سکتا ہے، وہاں پہ بھی شپ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس نے عراق کے اندر ایک ایسا ایران کی امپورٹنس ہے، عراق کی سارے کنٹری کو بارڈر شیئر کر، اس میں ترکیہ بھی شامل ہے، سیریا بھی شامل ہے، تھوڑی سی اسٹرپ ہے، اسرائیل بھی ہے ساتھ میں، جارڈن بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، کویت بھی ہے، وہاں پہ بھی جو اس کو کہتے ہیں پاپولر موبلائزیشن فورسز جو پرو ایرانی گروپ ہے، اس کی ایک بڑا نیٹ ورک ہے ایران کے اندر، تو وہ بھی ابھی مسلسل جو ہے نا جارڈن کے اندر جو ہمارے پنٹ پوائنٹ پہ کیے ہیں یا انہوں نے اسرائیل پہ بھی کیے ہیں، اس نے سیریا کے اندر بھی امریکن انسٹالیشن پہ کیے ہیں، اس نے ناردن عراق کے اندر بھی کیے ہیں، کویت کو تو بہت نقصان پہ، اور سعودی عرب کو کیا، یہ سارے جو ہے ان کے ایک ہی کمانڈ سینٹر وہ آر جی سی بولتے ہیں، آر جی جو آؤٹر آف کنٹری جو ایک ان کا جو ہے کمانڈر ہے وہ انسٹرکشن دیتا ہے۔ اسی طرح ہوتھی جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، ایک کہہ سکتے ہیں تو بہت بڑا تھریٹ ہے ریجنل کنٹری کو۔ ابھی یہ جنگ جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے، لیکن ختم جو ایران جو ہے نا وہ اس کا لشک نہیں آ رہی، وہ کہتا ہے پہلے ہم نے مذاکرات کیے تھے امریکہ سے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی جنگ بند کر دو، ہم نے بند کر دی، پھر مذاکرات کا آغاز ہو گیا، ڈائلاگ کا۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈائلاگ اتنے نزدیک ہو گئے تھے، اتنے نزدیک آ گئے تھے، ہمارے میں بھی ہو سکتا آفٹر 24 آور کے سگنیچر ہونے تھے، سگنیچر سے پہلے امریکہ نے اٹیک کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یار یہ جو ڈرامہ نے جنگ یہ ایک بار ختم ہو جائے، یہ جنگ کر کے دیکھ لیں، یہ جتنے ایسے مسئلے ہیں دکھائیں، ہم بھی دکھائیں، پھر اگریمنٹ، پھر نیکسٹ ٹائم جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وہ اربوں کو جو استعمال کرنے ایران جو اگر اربوں کو اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم اتنا ڈیمیج کر دیں، کل عرب جو ہے نا وہ بھی مہرا نہ بنے، وہ بھی امریکہ جو جنگ کا بھی نام بھی لینا تھے، جو بھاگ کے اس کے پاؤں پڑ جائیں، بس جنگ نہ کریں، تباہ ہو جائیں گے سب کچھ، ہماری اکانومی تباہ ہو جائے، ہمارے فلیٹیں تباہ ہو جائے، ہمارا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹائم آپ بڑی سخت موقف رکھیں گے، اس لیے وہ کہتے ہیں جنگ ایران تو تباہ ہوگا تو ساتھ والے سب تباہ ہوں گے، اٹ مینس ایران تباہ ہونے کے ساتھ عراق بھی تباہ ہوگا، کویت بھی ہوگا، سعودیہ ہوگا، دبئی ہوگا، بحرین ہوگا، قطر ہوگا، کویت ہوگا، یہ جتنے بھی گلف کنٹری ہیں ان کی سب کی تباہی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جنگ ہے یہ سٹارٹ تو بڑی ایزلی ہو گئی تھی، ابھی اینڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیلی کہتا ہے ایران کو ہمارے سے ڈائلاگ کریں اور جنگ، مگر جب ہم ڈائلاگ کر رہے تھے تب تو آپ نے جنگ کا آغاز کیا تھا، اب کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں جنگ بند کریں، اب جنگ چلنے دیں، لڑے۔ ابھی ہم امریکہ کا F-35 جب گرتا ہے نا پورا امریکہ جو نا شیک ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے، کیونکہ امریکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جنازہ نکلا ہوتا ہے، اور یورپ جو ہے نا وہ بھی سپورٹ نہیں کر رہا امریکہ کو، وہ بھی ایک دم بڑی تیزی سے لڑ رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جب ایران کو ہم سپورٹ کریں گے، ہم انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کریں گے، تو پھر رشیا جو مرضی کرے پھر اس کو کون روکے گا؟ جی ہم بھی پنجابی نا چورانہ کتی مل گئی، وہ چورانہ کتی مل گئی تو پھر تو مسئلہ ہی ختم۔ تو وہ کہتا ہے جی اگر ہم بھی وائلیشن کریں گے انٹرنیشنل لا کی، یورپ کا کہنا ہے، پھر رشیا ہمارے سر پہ تو پھر وہ امریکہ سے بڑا بدماش ہے، وہ تو مشکل سے 4 ماہ نکالتا ہے، 4 ماہ کا وہ جنگ آغاز کسی ملک کے ساتھ کبھی یوکرین کے ساتھ کر لیتا ہے، کبھی بلغیریا کے ساتھ کرتا ہے، کسی نہ کسی ملک پہ اس نے حملہ کرنا ہوتا ہے، 6 ماہ نکالتا ہے، 6 ماہ کا پھر جنگ کا آغاز کرتا ہے، کہتا ہے وہ پاگل سب سے بڑا تو ہمارے اوپر بیٹھا ہے، جب آپ انٹرنیشنل لا کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ تو بالکل کرنے والا نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنے